बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमाइन नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। इंसान जितनी दुनियावी तरक्की करता जा रहा है उतना ही इस्लाम की तालीमात से दूर होता जा रहा है। इसमें दो बातें हैं। एक, तालीम तो इंसान को शऊर पैदा करती है, मगर हम जिस तालीम को अपना रिज़्क मानते हैं, हम जिस तालीम को खालिक मानते हैं, हम जिस तालीम को मालिक मानते हैं, हकीकतन वो तालीम हमें कुछ नहीं दे सकती जब तक उस पर अमल ना किया जाए। यानी हम दुनिया की वो आला तालीमें हासिल कर रहे हैं, तहजीबात पढ़ रहे हैं, मगर जब तहजीब की बात आती है तो हम सारे बारहाना तरीके से बिल्कुल तहजीब से नंगे होते हैं, हमें कुछ इल्म नहीं होता। जैसे बहुत सारे वाक़यात शादी में देखने को मिलते हैं, मौत मैयत में देखने को मिलते हैं, रिश्तों में देखने को मिलते हैं। बूढ़े खड़े हैं और उनके सामने बच्चे धड़ाधड़ मोबाइल ही चला रहे हैं। बूढ़ा अगर टोक दे तो बच्चे कहते हैं अब्बा आपको क्या पता टेक्नोलॉजी क्या है। बाप को वाकई में नहीं पता टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि बाप इस बेगरती की टेक्नोलॉजी में पढ़ना नहीं चाहता जो अपने बड़ों और छोटों की तहजीबी अदब को ख़त्म कर दे, जो उसके इस्लामी कल्चर को उससे छुड़वा दे, जो उसको एक लिबरल सोच की तरफ, एक सेकुलर सोच की तरफ और फेमिनिज्म वाले जहन की तरफ ले आए, जो उसको फ्रीडम के नाम पर बड़ों से अलहदगी इख्तियार करने पर मजबूर कर दे। अब्बा क्या करते हो, क्या करते हो, देख नहीं रहे हो मैं बैठी नहीं हूं, मैं बैठा हुआ हूं, आप डायरेक्ट मुझे बुला रहे हो, कुछ प्राइवेसी होती है बंदे की। ओ भाई कौन सी प्राइवेसी की बात कर रहे हो? उसने जब तुम छोटे थे तुम्हें नंगा नहलाया था, वो आज भी नहला सकती है तुम्हारी माँ तुम्हें। वो जिसने 9 महीने तुम्हें गोद में रखा, वो बाप जो रातों को मजदूरियां कर कर तुम्हारे लिए हलाल रिज़्क की तलाश में लगा रहा। बहुत सारी जगहों पे बाप गलत भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, मगर वो जो तहजीब जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसी फ्रीडम की एक टेक्नोलॉजी जो हमें दुनिया से एक शऊर हासिल होने में मदद देती है। हालांकि उस शऊर से हासिल तो कुछ नहीं हुआ, बड़ों से दूर हो गए। पहले बंदा हफ्ते में महीने में चक्कर लगा लेता था, जाकर मिल लेता था, दादाजी याद आ रही थी आ गया मिलने, पुप्पो याद आ रही थी आ गया। आज वो सारी यादें मोबाइल ने ख़त्म कर दी, एक फॉरवर्ड मैसेज भेज दिया, खत्म, जान छुटी। तो वो जो तमाम तालीमात जो इंसान दुनियावी तरक्की करता जा रहा है, इतना ही इस्लाम और इसकी तालीमात से दूर होता जा रहा है। क्योंकि अगर किसी को आप जाकर कहते हो कि भाई तजवीद कुरान पढ़ ले, तजवीद के साथ, सही अल्फाज के साथ, तो वो कहता है मौलवी साहब कुरान पढ़ने पे तो 8,000 तनख्वाह है, एम फिल करने पे 40,000 है, डबल एम ए PhD स्कॉलर बनने पर लाखों रुपए तनख्वाह है। तो हम कहते हैं लाखों रुपए कमाओ, मगर बुनियाद मजबूत रखकर, कुरान को समझकर। अगर कुरान को समझकर ज़िंदगी में अमल ले आए तो फिर चलने में बड़ी आसानी होगी। और कुरान के अलावा कोई रास्ता नहीं। ये लाखों रुपए की नौकरियां बेशक दुनिया के असबाब के लिए ज़रूरी है, मगर आखरत की कब्र के ऊपर कोई आकर आपको बख्शवा नहीं सकता। आपका इंजीनियर, आपकी लेबर, आपका सुपरवाइज़र, आपकी कंपनी का मैनेजर, MD, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोई आपको नहीं बचा सकता। आज मैं एक क्लिप देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छी वो बात लगी, मैंने सोचा मैं उसको अकवाल के ऊपर लेकर आऊं। तो गोरकन कब्र खोद रहा था, खोदते खोदते एक बुढ़ा बाबा आया, बोला क्या कर रहा है? बोला कब्र खोद रहा हूं। बोला अच्छा। बोला यार बड़ा डरता हूं दुनिया से। बोला दुनिया से क्या डरना, कब्र से डर। तो वो बुजुर्ग बोलता है कब्र से क्या डरना, डरना तो असल मौत से है। बोला मौत से नहीं है, मौत तो कब्र तक फिकवा देगी। बोला कब्र तो जहन्नुम की तरफ ले जाएगी, तो डरना तो कब्र से चाहिए, मौत तो आनी है। तो वो जो कब्र खोदता है वो बड़ी आजिज़ी से कहता है और बाबा ये कब्र दुनिया की सबसे मजबूत मकान है, दुनिया का ताकतवर से ताकतवर
شہرت رکھنے والا، پاور رکھنے والا، عزت دولت رکھنے والا، حکومتوں کو اپنے پاور سے گرانے والا، تیرے قبر کے عذاب کو چٹکی بھر وقت کے لیے بھی نہیں ٹلوا سکتا۔ یہ دنیا کا سب سے مضبوط گھر ہے۔ یہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا، وہ ننگا پیدا ہوتا ہے، ننگا ننگا، بالکل بارانہ ننگا، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو کفن پہن کے، یعنی کہ ننگے سے ننگا آتا ہے اور پوری زندگی اس کفن کی محنت کرتا ہے اور آخر میں اس کفن کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو حاصل کیا کیا اس نے؟ صرف وہ عملاً زندگی جو میسر تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اور اس پہ شکر گزاری پر، مگر وہ دنیا کی محبت میں لگ لگ کر دنیا تو حاصل کی، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اسباب بھی زندگی ہے، اسباب سے زندگی چلتی ہے، مگر اس کے لیے دین کو چھوڑ دینا، دین سے کنارہ کشی اختیار کر لینا، کہ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ تو جس کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جس کی محنت کرنی ہے، اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ جس کا وعدہ اللہ نے لے لیا کہ بھئی رزق تو ہمارے ذمہ ہے، آپ صرف محنت کرو، ہم آپ تک رزق پہنچائیں گے، اور ساری محنت ہم نے اسی کے اندر صرف کر دی، ساری محنت ہم نے اس کے اندر صرف کر دی، اور ٹیکنالوجی جتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے ہم لوگ اپنے آپ کو اتنا محتاج بناتے جا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا استعمال اور غلط استعمال، یہ دو الگ باتیں ہیں۔ استعمال اچھائی کے لیے کرو، ہم بھی تو ٹیکنالوجی کے ذریعے بات کر رہے ہیں نا، ٹیکنالوجی کے ذریعے کلاس لے رہے ہیں، تو اسی طرح سے اچھائی کے لیے استعمال کرو۔ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، میں نے کہا وجہ ہے تباہی یہی ہے۔ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی ہے، ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر، اے بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے۔ یہ جو تو گمراہ ہو کے زندگی گزار رہا ہے، یہ اللہ کا تجھ پر عذاب ہے کہ تو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے، دین کی محنت سے غافل ہو گیا ہے۔ تیرے کو امت میں لوگوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا، تو نے ایسے کام کیے کہ امت کو توڑ دیا، توڑ دیا۔ تجھے امت میں لوگوں کو جوڑنے کے لیے داؤد نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے یا باری تعالی میں تیرا نیک مقرب بندہ بننا چاہتا ہوں، اے داؤد جاؤ ہمارے روٹھے ہوئے بندوں کو ہماری طرف لے آؤ، اور یہاں تو جو راضی بندے تھے ان کو ہی اٹھا ڈالا ہم نے، توڑ ڈالا۔ تو ٹیکنالوجی سے شاید ہم ہوشیار تو ہو گئے، اسمارٹ تو ہو گئے، مگر بیوقوف بن کر، کہ ایک چیز کے لیے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہم نے۔ تو تعلیمات سے دور ہوتا جا رہا ہے، صرف یہ کہ دور ہوتا جا رہا ہے، بلکہ اسلام پر اعتراضات اور پیغمبر اسلام پر اعتراضات اور خدا کی ذات پر اعتراضات، اس کا وجود کا انکار، اسلامی حقائق پر اعتراضات اور انکار، دوسرے الفاظوں میں یہ کہہ دیجئے کہ انسان ملحد اور انکار اور منکر خدا کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ اس جدید ایجوکیشن سسٹم نے تعلیم تو دی، مگر تعلیم کے ساتھ ایک وہ ذہن دیا جس ذہن نے اللہ سبحانہ و تعالی کی وجود پر اعتراضات کیے، پیغمبر اسلام پر اعتراضات کیے، اس کے ساتھ ساتھ اسلامی احکامات پر اعتراضات کیے، اور صاف لفظوں میں کہوں تو وہ منکر خدا ہوا۔ کون منکر خدا ہوا؟ جس نے زکوٰۃ پر یہ اعتراضات کر دیے کہ میں زکوٰۃ کیوں دوں، پیسہ تو میں کما رہا ہوں، اللہ کے راستے میں تو 2 روپے دے دو بھلے، لازمی ہے کہ میں لاکھ پہ اتنے ہی دوں؟ تو یہ احکام تو اللہ نے اتارے تھے،
زکوٰۃ کے انکار سے نبی کا انکار ثابت ہوا، اور نبی کے انکار سے اللہ کا انکار، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی۔ یہ جدید معاشرے نے ایک سسٹم تو دیا، مگر وہ سسٹم ڈکوسلوں پر مبنی تھا، کھوکھلا پن تھا، اس کا پورا اسٹرکچر ڈھانچہ کھوکھلی بنیادوں پہ قائم تھا۔ پیغمبر پر اعتراضات کیسے ہوئے؟ وہ جی عقل کہتی ہے کہ میاں بیوی کے میلاب سے اللہ سبحانہ و تعالی رحم میں اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، بچہ بنتا ہے۔ تو عیسیٰ کیسے پیدا ہو گئے؟ جی ان کی تو ماں کی شادی نہیں ہوئی۔ انبیاء پر اعتراضات۔ معجزے عقل میں نہیں آتے، نشانیوں میں ہوتے ہیں۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو ناممکن کو ممکن کر دکھائے، یہ معجزہ تھا۔ اگر یہ اعتراضات کرنا ہے تو یہ اعتراضات جب کرو کہ جب دنیا میں انسان کا وجود ہی نہ تھا، تو آدم کہاں سے آئے؟ آدم کی بائنی پسلی سے اما ہوا پیدا ہوئی، دو انسان آئے، ان سے شجرہ نسب چلا، آگے کی طرف لوگ آئے، نسلیں آئی، شادیاں ہوئی، اولادیں ہوئی، بچے ہوئے، نسلیں چلی، آگے چلی، حضرت نوح تک پہنچی۔ اس کے بعد طوفان آیا، طوفان نے دنیا کو تباہ کیا، سارے کے سارے 80-82 لوگ اس میں سے بچے، کچھ جانور بچے، کشتی میں سوار ہوئے، پھر دنیا پھر سے وجود میں آئی، پھر حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے پوری دنیا کا نظام چلا، حام، سام اور یافت سے، پھر اللہ نے پورے دنیا کے نظام کو پھر سے پھیلایا، سارا نظام۔ تو سوال تو پھر اس پہ بھی اٹھا کہ جی یہ کیسے چلا؟ مگر اعتراضات، کفار نے وہ سازش کی کہ انبیاء پر اعتراضات کس کی؟ اس دنیاوی تعلیم کی بنیادی بیس کے اوپر لا کر عقل کے ترازو میں انبیاء کو تولنا شروع کیا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ جب تیری ماں جوانی کے نشے میں تھی اور تیرا باپ جوانی کے نشے میں، تو گھر والوں نے کہا دونوں جوان ہو گئے، شادی کر دو۔ پھر شادی ہوئی، عروسہ بنی بیوی، پھر وقت آیا، ایک وقت گزرا خلوت کا، صحبت کا، پھر اللہ نے ایک رحم پیدا کیا، رحم ہوا، پھر اس سے بچے بنے، بچے سے تو بنا، 9 مہینے رہا، باہر آیا، دودھ پیا، بڑا ہوا، 2 سال میں دودھ چھڑوایا، 5 سال میں اور بڑا ہوا، بولنا شروع کیا، چلنا شروع کیا، تھوڑا اور بڑا ہوا، جوانی تجھ پہ آئی، شیشے کو دیکھنا شروع کیا، بال بنانے شروع کیے، تیری جوانی کے ڈکوسلے ختم نہ ہونے لگے، تجھے لگا کہ محلے میں تو اس سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، آج تو اتنا بڑا ہو گیا کہ آج تو اس پر الزامات کر رہا ہے، اس پر اعتراضات کر رہا ہے جس نے تجھے وجود میں جب پیدا کیا کہ جب تیرا کوئی وجود ہی نہ تھا، جب تو اپنے باپ کی پشت میں دوڑتا تھا۔ ہم نے تو تجھے جب وجود دیا۔ تو صاف لفظوں میں کہو تو منکر خدا کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہے، وہ تو یہ سوچتا ہے کہ بال کی کھال نکالنے کے لیے کوشش کرتا رہے کہ آسمان کیا ہے، اس سے اوپر کیا ہے، مریخ تک پہنچنے کی کوشش میں مصروف ہے، مریخ پہ زندگی کے آثار ڈھونڈنا ہے کہ آثار ہیں یا نہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں، چاند سورج کو گرہن کیوں لگتا ہے، وغیرہ وغیرہ کی چیزیں، مگر اس پر غور نہیں کرتا کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون، چاند سورج ستاروں کس نے بنائے اور کس خوبصورتی سے ان کو سجایا۔ اور قرآن میں تو اللہ نے یہی فرمایا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغاؤں سے آراستہ کر رکھا ہے۔ اس نے کبھی اس پر غور کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ خدا کے بنائے ہوئے آسمان اور تخلیق وجود کائنات کا کوئی نقص یا عیب اسے نظر نہیں آتا۔ اگر وہ آسمان میں نقص نکالنے کے لیے دنیا کے تمام سائنٹسٹوں کا دماغ، ہر انسان 750 کروڑ انسانوں کا دماغ، آئنسٹائن کے دماغ جتنا بھی چلنا لگ جائے، یا نیپولین کی طرح چلنے لگ جائے، یا نیوٹن کی طرح چلنے لگ جائے، اور وہ آسمان میں نقص نکالنا چاہے، تو ان کی نظریں ذلیل اور پست ہو کے جھک جائیں گی، اور وہ آسمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی نقص نہیں نکال سکتے، کیونکہ اللہ نے تو بنایا۔ مولانا مفتی جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دنیا چاند تک پہنچ گئی ہے، بہت آسان ہے چاند تک جانا، بہت آسان ہے چاند تک جانا۔
چاند گاڑی میں بیٹھ جاؤ چاند تک پہنچ جاؤ گے، ہمیں تو چاند والے تک جانا ہے، اس کو راضی کرنا ہے۔ یہاں سے امریکہ جانا بہت آسان ہے، ویزا لو، پاسپورٹ لو، جاؤ چیک کراؤ، سب کچھ کرو، سب کچھ ہو جائے گا، آگے چلے جاؤ گے امریکہ۔ مگر امریکہ کے صدر سے ملنا بڑا مشکل ہے، اس سے ملنے کے لیے بڑے بڑے اپوائنٹمنٹ لینے پڑیں گے، ٹائم لینا پڑے گا، لائنوں میں لگنا پڑے گا۔ تو چاند تک تو پہنچنا بچے کا کھیل ہے، جس کے پاس پیسہ وہ ٹکٹ خرید لے، خلا میں اسپیس کی جا سکتا ہے۔ مگر چاند والے تک پہنچنا بڑی بات ہے کہ چاند والے تک کیسے پہنچا جائے۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ بقرہ آیت 164، آیت 164 سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کیا فرماتے ہیں؟ ایک جگہ آتا ہے، اس سے پہلے ایک آیت کا ترجمہ ہے، پھر نگاہ ڈال کر دیکھ آسمان میں کیا کوئی شگف دکھتا ہے تجھے؟ نہیں، تو کوئی نقص نہیں نکال سکتا ہمارے آسمان میں، تیری نسلوں کو ہم ذلیل کر کے جھکا دیں گے۔ قرآن یہ بھی بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان تخلیقات میں سے صاحب بصیرت اور سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں پہچان گیا اللہ کو اللہ کی کبریائی سے۔ حضرت علی نے کہا، جس کا مفہوم ہے اللہ کو میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا۔ جب کوئی رستہ نظر نہ آتا، ابراہیم نے کہا سورج اللہ ہوگا، کہا وہ تو ڈوب گیا، چاند اللہ ہوگا، یہ ڈوب گیا، یہ دن اللہ ہوگا، یہ تو چھپ گیا، یہ رات اللہ ہوگی، یہ تو چھپ گئی، نہیں جی اللہ تو ہر وقت ہوگا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں کوئی ارادہ کر لیتا کہ یہ کام کرنا ہے اور نہیں کر پاتا، تو میں سمجھ گیا کوئی تو ہے جو یہ چاہتا ہے کہ یہ کام آج نہ ہو پائے، نہ کر پاؤں، تو میں نے ارادوں کی شکست سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 164، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں ان کشتیوں اور جہازوں میں جو لے کے چلتی ہیں، دریاؤں میں لوگوں کے کام کی چیزیں اور پانی بارش میں جس کو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، پھر اس پانی سے زمین کو اس کے آگے خشکی پھیلائی اور زندہ فرما دیا اور پھیلایا، اس میں ہر قسم کے جانور اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں اور ابر اور جو آسمان و زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند رہتا ہے، بے شک سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اب چاہے دنیا کا کوئی کتنا پڑھا بھی لکھا ایجوکیشن سسٹم کا ماہر کیوں نہ ہو، اگر اس کو عقل سلیم نہیں ہے وہ والی کہ وہ ان نشانیوں میں اللہ کو پہچان لے، تو پھر اس کا علم اس کے کام کا نہیں ہے، اس کا علم اس کے کام کا نہیں ہے۔ پھر یہ ماسٹر، یہ ایم فل، یہ ڈگریز، یہ پی ایچ ڈی، یہ انجینئرنگ، یہ ڈاکٹری کوئی کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ والوں کی صحبت چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت چاہیے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ عقل مند کون؟ جو اللہ کو پہچان جائے کہ مجھے جو چھینک آئی، اس چھینک پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری چھینک بیچ میں رک نہ گئی، میرے چہرے کا رخ بگڑ گیا تھا، میں نے جو نوالا کھایا وہ نوالا گلے سے اترتا ہوا سانس کی نالی میں نہیں گیا، میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا۔ میں رات کو سویا ہوں تو صبح اٹھ گیا ہوں، کیونکہ نیند موت کی بہن ہے۔ میں واش روم گیا ہوں پیشاب کرنے تو سکون سے پیشاب آیا، پیشاب میرا مثانے میں رک نہیں گیا۔ میں نے پخانہ کیا تو سکون سے پخانہ آیا، وہ رک نہیں گیا۔ میں نے اگر کسی کی بات سنی تو اپنے کانوں سے سن کے محسوس کیا اور دماغ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر کام شروع کر دیا، میری آنکھوں نے دیکھنے کا کام شروع کر دیا، میرے ہاتھ نے اٹھانے کا کام، میرے دانتوں نے چبانے کا کام۔ میں ان ہر چیز پر کہتا ہوں اے اللہ تو پاک ہے، پاک ہے تیری ذات، تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا عالم، عالموں کا، تمام جہانوں کا رب ہے، سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے، سب کا رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، محیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے۔ کون؟ اللہ تو۔ اور اللہ پوچھ لے کہ تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ اللہ تیری نشانیوں سے۔ یہ آسمان کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ کوئی تو ہے جس نے اس آسمان کو بنایا، اور وہ اللہ ہے۔ اللہ
کوئی تو ہے جس نے دریاؤں کو تیرنا سکھایا، وہ اللہ ہے۔ چاند کو ٹھنڈک، شبنم کو آنسو، ستاروں کو خوشانی، بلبل کو گیت، قمری کو بے قراری، چکور کو انتظار، گلاب کا رنگ و تازگی، کوئل کو پکار، یاسمین کی نزاکت، سمندر کی گہرائی، آکاش کی رفاقت، دریا کی روانی، کہکشاں کی چمک، زمین کا حسن، ہوا کی رحم دلی، صبح کا نور، مور کو نخرے، سانپ کا بل کھانا، ہرنی کی چال، چمیلی کا مخمل کی طرح ہونا، رات کی رانی کا رات میں چہکنا، دن کے راجا کا دن میں مہکنا، بادلوں کی بلبلاہٹ، پہاڑوں سا سختی پن اور جنگل سا الجھا ہوا پن، ان سب تخلیقات کی صفت کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کوئی تو ہے ان ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، وہ اللہ ہے۔ اللہ اللہ یا اللہ آپ نے کہا تھا قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر آیت 164 164 میں، جس کی آخری لائن کا ترجمہ، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اے اللہ میں نے قرآن پڑھا تھا، میں پہچان گیا تھا یہ آپ ہے، یہ آپ ہے، آپ نے بیان کیا ہے، میں پہچان گیا تھا۔ مجھے یہ جواب نہیں ملا ایم فل کی کتابوں میں، ماسٹرز کی کتابوں میں، پی ایچ ڈی کی کتابوں میں، انجینئرنگ کی کتابوں میں، ڈاکٹری کی کتابوں میں، وکالت کی کتابوں میں، ججمنٹ کی کتابوں میں، مجھے نہیں ملا کمیشن کی کتابوں میں۔ مجھے یہ جواب ملا تو سورہ بقرہ کی آیت 164 کے اندر کہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ میں سمجھ گیا اللہ جس نے تجھے پہچان لیا وہ عقل مند ہے، جو تیرے نبی کے طریقے پہ چلا وہ عقل مند ہے۔ میں پہچان گیا اللہ، میں پہچان گیا۔ اس آیت کریمہ کو بار بار پڑھ کر اس میں مخلوقات خداوندی میں غور و فکر کس طرح دعوت دی گئی ہے، مگر قرآن کریم ہی کہتا ہے، سورہ یوسف کی 105 آیت میں بھی آتا ہے، اور آسمان اور زمین میں خدا کی قدرت کی بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جن پر لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ان پر توجہ تک نہیں کرتے۔ کراچی میں رہنے والے سمندر کو دیکھ لیں تو پتہ چل جائے کہ اس کو بنانے والا اس سے بڑا ہے۔ کوئٹہ کے پہاڑوں میں رہنے والے اگر پہاڑے جبلوں کو دیکھ لیں تو کہہ دیں کہ اس سے بھی مضبوط میرے اللہ نے میرا حوصلہ رکھا ہے اپنی اللہ کی بڑائی کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالی لا شریک ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ ساحلوں پہ رہنے والے موجوں کو دیکھ کر پہچان جائیں کہ اللہ ان سے بھی بڑا ہے جس نے ان کو بنایا۔ حدیث پاک میں ہے، جب آیت آئی فی خلق السماوات نازل ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جس نے اس آیت کو پڑھ کر اس پہ غور نہیں کیا۔ اے ہائے، کہ تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جس نے اس آیت کو پڑھ کر اس پر غور نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک جماعت نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے متعلق غور کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، خدا کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، اس کی حقیقت تم کو سمجھ نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ اور اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے سے میرے نبی نے منع فرمایا۔ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، خالق میں کیا غور و فکر کرتے ہو؟ خالق میں کیا غور و فکر کرتے ہو؟ مخلوق میں غور و فکر کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، خالق میں غور و فکر کرنے سے ایمان چلا جاتا ہے۔ اللہ کیسا ہوگا، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں بیٹھا ہے، اللہ کیسے کپڑے پہنتا ہے، یہ جو ملحدین اس قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں، جو ہمارے ذہنوں میں فطورات بھر دیتے ہیں۔ ہم نے پچھلی تمام نشستوں میں اس چیز پر بات کی کہ اللہ کی یہ جو مخلوق ہے، اگر اس پر ہی بات کر لو تو دماغ کے 14 طبق روشن ہو جائے، 14 طبق روشن ہو جائے، تو خالق کائنات کیا ہوگا؟ ایک شاگرد نے استاد سے کہا، استاد اللہ کتنا بڑا ہے؟ استاد نے کہا، بیٹا اتنا بڑا ہے کہ تیل کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اچھا استاد سمندروں سے بڑا ہے؟ کہا بیٹا بہت بڑا ہے۔ اچھا استاد پہاڑوں سے بھی بڑا ہے؟ کہا بیٹا بہت بڑا ہے۔
اچھا استاد جنگل سے؟ بولا بیٹا بہت بڑا ہے. بولا نہیں استاد جی مجھے لمٹ بتائیں کتنا ہے, لمٹ بتائیں, لمٹ چاہیے مجھے. استاد جی نے کہا دے دیتے ہیں لمٹ آپ کو, چلو آ جاؤ سمندر کے پاس. استاد جی نے ہاتھ میں پھاوڑا پڑا دیا, بولا چل پکڑو پھاوڑا, شروع ہو جاؤ, کھڈا کھودو. اس نے کھڈا کھودنا شروع کیا, کھڈا کھودا, 2-3 فٹ کھڈا کھودا. بولا استاد تھک گیا. بولا نہیں بیٹا اور کھود. اس نے اور کھودا, 4 فٹ کھڈا ہو گیا. بولا استاد تھک گیا. بولا اور کھود. اس نے 5-6 فٹ تھوڑا. بولا بس استاد اب ہمت جواب دے گئی, ختم. استاد نے کہا اچھا چل ایسا کر سارا سمندر کا پانی لے کے اس کھڈے میں ڈال دے. بولا استاد کیوں مذاق کرتے ہو, کیوں مذاق کرتے ہو, پاگل ہو گئے ہو, اتنا بڑا سمندر اتنے سے کھڈے میں کیسے آئے گا. استاد نے کہا بیوقوف میں بھی تو اتنی دیر سے یہی سمجھا رہا ہوں, اتنا بڑا اللہ تیری اتنی سی عقل میں کیسے آئے گا, میں بھی تو یہی سمجھا رہا ہوں. اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ ہے. بقول اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, بس جان گیا ہوں میں تیری پہچان یہی ہے. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, بس جان گیا ہوں میں کہ تیری پہچان یہی ہے. اس پر ہی تو کہا تھا تقی عثمانی صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے, بسا لینا کسی کو دل ہی میں, یہ دل ہی کا کے لے جا ہے, پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کے دور ہو جانا. ہائے ہائے اے اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اے موسیٰ نہیں دیکھ سکتے لوٹ جاؤ, اللہ دکھا دے, جلوہ ہی دکھا دے. اللہ نے کہا آؤ کوہ طور پر, آئے موسیٰ, اللہ نے ماری نور کی تجلی جو پہاڑ پہ اتری اور موسیٰ 40 دن کے لیے بے ہوش ہو گئے. اور وہ اللہ شرک سے زیادہ قریب ہے, دل میں موجود ہے. بسا لینا کسی کو دل ہی میں, یہ دل ہی کا کے لے جا ہے, پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کے دور ہو جانا. تو اکبر الہ آبادی نے کیا کہا, تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, بس جان گیا ہوں میں تیری پہچان یہی ہے. اس قسم کے خیالات جو شیطان ہمارے دل میں بھرتا ہے نا, اللہ کیسا ہوگا, ہمیں اللہ کی مخلوق کو سمجھ لیا تو ہم سمجھ جائیں گے سب کچھ. اللہ 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 ہے, اللہ اللہ ہے. اللہ کو تو ہم بروز محشر جنت میں جانے کے بعد جب انشاءاللہ فیصلے ہوں گے, اللہ اپنا دیدار کرائیں گے, اللہ اپنا دیدار کریں گے, ہم ادھر دیکھیں گے وہ دیدار. اس لیے ان باتوں سے انسان پناہ مانگے کہ اللہ کی ذات میں جو ملحدین, جو پڑھا لکھا طبقہ آج اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے, جو لبرلزم کو لے کر چل رہا ہے, اور وہ ہمارے ذہن میں اس قسم کے فتوحات جو ڈالتا ہے, اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ہمیں مخلوق کی فکر کرنی چاہیے کہ مخلوق کیا ہے. ہمیں تو اقبال سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ کیا اپنے بارے میں, کہتے ہیں میرے آباء و اجداد نے زندگی اس سوچ میں گزار دی کہ اللہ کیا ہے, اور میں زندگی اس سوچ میں گزار رہا ہوں کہ انسان کیا ہے. مجھے تو انسان ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہاں تو جس کی سن لو وہی فرشتہ, نہ جانے انسان کہاں رہتے ہیں, نہ جانے انسان کہاں رہتے ہیں. تو ہمیں تو مخلوق ہی سمجھ میں نہیں آ رہی, خالق کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے, بہت دور کی بات ہے. تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہر چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسے سوالات اور ایسی چیزیں جس سے ایمان جانے کا خطرہ ہو, اس سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. انشاءاللہ اگر کل زندگی رہی تو کل وسوسوں کا بیان اور وسوسوں کے متعلق ایک ضروری وضاحت, اور پھر اس ساتھ انشاءاللہ اگر ٹائم بچ گیا تو کافر اور مسلمان کے وسوسے میں کیا فرق ہے, اس پر انشاءاللہ پھر ہم تھوڑی سی زندگی رہی تو بات کر لیں گے. بہرحال آج کی نشست پر انشاءاللہ یہیں ختم کرتے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کہنے پڑھنے سننے میں غلطی ہوئی ہو, اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے. اور ہمیشہ کلاس ختم ہونے کے بعد ایک تسبیح استغفار کی لازمی کریں. جس اچھے کام کے آخر میں استغفار ہوتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو, آمین.